अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फ़ज़ाइल दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। हसन बिन मूसा अल हजरमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इब्ने उजैना के नाम से मशहूर हैं, कहते हैं कि मैंने हदीस पाक नकल किया करता था और जल्दी के ख्याल से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पर दरूद लिखने में चूक हो जाती थी। मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू हदीस लिखता है तो मुझ पर दरूद क्यों नहीं लिखता, जैसा कि अबू उमर व तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। मेरी आँख खुली तो मुझ पर बड़ी घबराहट सवार थी। मैंने उसी वक्त अहद कर लिया कि अब से जब कोई हदीस लिखूंगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिखूंगा। या रब्बे सल्ली वसल्लिम दायमा अबदा अला हबीबे का खैरुल खल्किल कुल्लहिम। अबू अली हसन बिन अली अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे अबू ताहिर ने हदीस पाक के चंद अज्जा यानी हिस्से लिख कर दिए। मैंने उनमें देखा कि जहाँ भी कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम आया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा करीन कसीरन कसीरा लिखा करते थे। मैंने पूछा कि इस तरह क्यों लिखते हो? उन्होंने कहा कि मैं अपनी नौउम्री में हदीस पाक लिखा करता था और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पर दरूद नहीं लिखा करता था। मैंने एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने सलाम अर्ज़ किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर किया। मैंने दूसरी जानिब हाजिर होकर सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर से भी मुँह फेर लिया। मैंने तीसरी दफ़ा चेहरे अनवर की तरफ हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझसे रूह गर्दानी क्यों फरमा रहे हैं, यानी आप मुझसे मुँह क्यों फेर रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसलिए कि जब तू अपनी किताब में मेरा नाम लिखता है तो मुझ पर दरूद नहीं भेजता। उस वक्त से मेरा ये दस्तूर हो गया कि जब मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम लिखा करता हूँ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा लिखता हूँ। या रब्बे सल्ली वसल्लिम दायमा अबदा अला हबीबे का खैरुल खल्के कुल्लहिम। अबू हफ़ज़ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रौनकुल मजालिस में लिखते हैं कि बलख में एक ताजिर था जो बहुत ज़्यादा मालदार था। उसका इंतकाल हुआ। उसके दो बेटे थे। मिरास में उसका माल आधा आधा तकसीम हो गया, लेकिन तरके में 3 बाल भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे। एक एक दोनों ने ले लिया। तीसरे बाल के
متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ سارا مال میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لے لیے۔ وہ ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلح نیک لوگوں بزرگوں میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی شانہ سے دعا کیا کرے۔ نجحت المجالس میں بھی یہ قصہ مختصر نقل کیا گیا ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے سارا مال لے لیا تھا بعد میں فقیر ہو گیا، تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرق و فاقہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا جو محروم نے میرے بالوں میں وے ابتی کی اور تیرے بھائی نے ان کی لے لیا، اور وہ جب ان کو دیکھتا ہے مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں سعید نیک بخت بنا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو آ کر چھوٹے بھائی کے خادموں میں داخل ہو گیا۔ فقط یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد اعلیٰ قاصر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی رہو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تارکول لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے صبح کو اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔
اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن، تو نے مجھے بھی پہچانا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تو نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سونے تک۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 آدمی اسی عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلح میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا۔ انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے یہ رتبہ نصیب ہوا۔ رجع الفائق میں اسی نوع کا ایک دوسرا قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا لڑکا بہت ہی گناہ گار تھا۔ اس کی ماں اس کو بار بار نصیحت کرتی مگر وہ بالکل نہیں مانتا تھا۔ اسی حال میں وہ مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت ہی رنج تھا کہ وہ بغیر توبہ کے مرا۔ اس کو بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اس کو خواب میں دیکھے۔ اس کو خواب میں دیکھا تو وہ عذاب میں مبتلا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی ماں کو اور بھی زیادہ صدمہ ہوا۔ ایک زمانے کے بعد اس نے دوبارہ خواب میں دیکھا تو بہت اچھی حالات میں تھا، نہایت خوش و خرم۔ ماں نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا گنہگار شخص اس قبرستان پر گزرا۔ قبروں کو دیکھ کر اس کو بہت عبرت ہوئی۔ وہ اپنی حالت پر رونے لگا اور سچے دل سے توبہ کی اور کچھ قرآن شریف اور 20 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اسے قبرستان والوں کو بخشا جس میں تھا۔ اس میں جو حصہ مجھے ملا اس کا یہ اثر ہے جو تم دیکھ رہی ہو۔ میری اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اور تورات کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ انبیاء و علیہ السلام کے پاس وہاں بھیجی کہ اے موسیٰ، اگر دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جو میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہ ٹپکاؤں اور زمین سے ایک دانہ نہ اگاؤں، اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرے کلام اور جتنے تیرے دل سے اس کے خطرات اور تیرے بدن سے اس کی روح اور تیری آنکھ سے اس کی روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ،
ضرور بتائیں۔ ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جو نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ معاملہ بنا رکھا تھا کہ رات کو جب سونے کے واسطے لیٹتا تو ایک مقدار معین یعنی مقرر تعداد درود شریف کی پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات کو میں بالا خانے پر اپنا معمول پورا کر کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ لا اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہنے مبارک ہونٹ کی طرف منہ کروں تو میں نے ادھر اپنے منہ کو پھیر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا۔ میری گھبراہٹ کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی تو بالا خانہ مشک